बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 7 फरवरी और पाकिस्तान में जुमे की दोपहर। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तज्जिया। सबसे पहले एक हैरान कुन खबर आपके सामने खैबर पख्तूनख्वा से रखते हैं, जहां पर है तो तहरीक इंसाफ की हुकूमत, लेकिन वहां पर चौधरी साहब अपना पूरा राज चलाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ खतूत हमारे सामने आए हैं जिन्होंने हमारे होश उड़ा कर रख दिए हैं। हम आपके साथ भी वो शेयर करना चाहते हैं। मैंने पार्टी की सीनियर लीडरशिप के साथ भी उन खतूत को शेयर किया है। आपको पता है कि इमरान खान साहब की कॉल पर 8 फरवरी को यौम स्याह के तौर पर पूरे मुल्क में मनाया जा रहा है। ज़ाहिर है पूरे मुल्क में आवाम का वोट चोरी हुआ है। वो कोई शहरी तालिब इल्म हो जिसने वोट डाला हो, या भले कोई फ़ौजी अफसर हो, भले कोई जज हो, भले कोई स्कूल का टीचर हो, भले कोई नर्स हो, भले कोई डॉक्टर हो, भले कोई काश्तकार हो, भले कोई मज़दूर हो, सभी का वोट चोरी हुआ है। जब वोट सबका चोरी हुआ है तो ये हक हासिल है कि जो भी चाहे उसके ख़िलाफ़ पाकिस्तान के आइन के आर्टिकल 15 के तहत एहतजाज कर सकता है। लेकिन अब जो खतूत हमारे सामने आ रहे हैं उन्होंने हमें हैरान करके रख दिया है। खैबर पख्तूनख्वा के मुतअद्दिद इदारों में ये खतूत लिखे गए हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के जो अहलकार हैं, मतलब डिप्टी कमिश्नर्स हैं, तालीम के डिपार्टमेंट में लोग हैं, दूसरे डिपार्टमेंट्स में लोग हैं, जो टैक्स पेयर के पैसे से सैलरी ले रहे हैं, जो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत जिसको 2/3 से ज़्यादा मैंडेट इमरान खान के नाम पर मिला है, उस हुकूमत के नीचे सर्व कर रहे हैं। खतूत आपके मैं दिखा रहा हूँ तो आपको खतूत उनके मैं आपको दिखा रहा हूँ तो आपके होश उड़ जाएंगे। सबसे पहले आपके सामने डिप्टी कमिश्नर जो दीर लोअर, उनका लेटर आपके सामने रखते हैं। उन्होंने ऑल हेड्स ऑफ लाइन डिपार्टमेंट, जितने भी दीर डिस्ट्रिक्ट के अंदर डिपार्टमेंट्स हैं, क्योंकि डिप्टी कमिश्नर अंग्रेज़ बहादुर ने बादशाह बनाया था उसे पूरे डिस्ट्रिक्ट का, और उसके ही नीचे तकरीबन तमाम चीज़ें आती हैं। तो तमाम की तमाम जितने भी लाइन डिपार्टमेंट्स हैं, वो भले हेल्थ के हों, एजुकेशन के हों, दूसरे हों, वो तमाम के तमाम उनके नीचे आए हुए हैं। अब ऑल प्रिंसिपल्स, हेड मास्टर्स ऑफ गवर्नमेंट कॉलेजेस एंड स्कूल्स, रजिस्ट्रार यूनिवर्सिटी ऑफ मालाकंड, फॉर अब्दुल वली खान यूनिवर्सिटी मर्दान कैंपस, ऑल तहसील म्यूनसिपल ऑफिसर्स, मतलब जितनी यूनिवर्सिटीज़ उनकी हदूद में हैं, जितने कॉलेजेस हैं, स्कूल हैं, हस्पताल हैं, सबको वो ये ख़त लिख रहे हैं। पॉलिटिकल रैलीज़ अनाउंस्ड एंड इंस्ट्रक्शंस टू गवर्नमेंट ऑफिसर्स, आपने किसी किस्म की पॉलिटिकल रैलीज़ में शामिल नहीं होना। ये डिप्टी कमिश्नर दीर लोअर जो हैं वो सिग्नेचर कर रहे हैं, ये सर्व कर रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, जहाँ पर 2/3 अक्सरियत से ज़्यादा वोट लेकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो हुकूमत कर रही है। उसी हुकूमत के नीचे एक डिप्टी कमिश्नर जो हैं वो ये ख़त लिख रहे हैं। आप गौर कीजिए कि पाकिस्तान के मिलिट्री जनरल्स की कितनी ताकत है इन ब्यूरोक्रेट्स के ऊपर, कि ये भी ख्याल नहीं कर रहे कि हम जिस गवर्नमेंट के अंडर सर्व कर रहे हैं उस गवर्नमेंट से हमने इंस्ट्रक्शंस लेनी है, ना कि हमने डायरेक्टली इस्टेब्लिशमेंट से इंस्ट्रक्शंस लेकर, ज़ाहिर है टॉप जनरल से इंस्ट्रक्शंस लेकर या उनके जो भी नुमाइंदे हैं उनसे इंस्ट्रक्शन लेकर हमने ये काम करने हैं। ये एक ख़त नहीं है, ये सिर्फ़ और सिर्फ डिप्टी कमिश्नर लोअर दीर का आपके सामने ख़त नहीं है। आगे चलते हैं। ज़िली पुलिस सरबराह शांगला, जी हाँ, ज़िला शांगला के जो ज़िली पुलिस के सरबराह हैं उन्होंने भी पुलिस के तमाम अफसरान के लिए नया ज़ाब्ता इखलाक जारी किया है। उन्होंने भी उनको बताया है कि आपने किसी किस्म की सियासी सरगर्मी में ना शामिल होना है, ना आवाज़ निकालनी, बल्कि उन्होंने पाबंदी लगा दी है कि आपने अपना डिस्ट्रिक्ट छोड़कर कहीं और भी नहीं जाना, क्योंकि स्वाबी में बड़ी गैदरिंग हो रही है। तो अब शांगला के जो पुलिस ऑफिसर हैं वो इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि आपने डिस्ट्रिक्ट छोड़ के, मीन जिनकी ड्यूटी नहीं भी है वो भी डिस्ट्रिक्ट छोड़कर नहीं जा सकते, क्योंकि अंग्रेज़ बहादुर का जैसे कानून है उस तरह का कानून यहाँ नज़र आ रहा है। यही नहीं, आगे चलिए। ये रजिस्ट्रार हैं, और ये रजिस्ट्रार हैं खैबर पख्तूनख्वा की एक यूनिवर्सिटी के, और ये कह रहे हैं कि आपने यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने, यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स ने, यूनिवर्सिटी के एम्प्लॉइज़ ने किसी किस्म की सियासी सरगर्मी में हिस्सा नहीं लेना और किसी किस्म की कोई एक्टिविटी नहीं करनी सियासी। ये पाबंदी है और अगर आप करेंगे तो आपके ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी। ये यूनिवर्सिटी भी खैबर पख्तूनख्वा की हदूद के अंदर है। ये भी यूनिवर्सिटी उसी सूबे के अंदर है जहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 2/3 से ज़्यादा अक्सरियत लेकर इस वक्त हुकूमत में बैठी हुई है। इन्होंने भी यही कहा है कि आपने किसी किस्म की एक्टिविटी में हिस्सा नहीं लेना। सिर्फ इन्होंने असातिज़ा और मुलाजमीन को ही नहीं बल्कि स्टूडेंट्स को भी इसका पाबंद बनाया है। कॉपी इन्होंने वाइस चांसलर को भी भेजी है, तमाम जो
ٹریننگ اور ٹیچنگ کے ہیڈز ہیں ان کو بھی بھیجی ہے، نوٹس بورڈ پر بھی یہ کاپی لگائی ہے اور ریکارڈ کی فائل میں بھی یہ کاپی رکھی ہے۔ اس کے بعد باجوڑ کے جو آفس آف دا ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر باجوڑ، جی ہاں باجوڑ کے جو پولیس آفیسر ہیں ڈسٹرکٹ کے، انہوں نے بھی تمام پولیس اہلکاروں کو ایسی ہی انسٹرکشنز جو ہیں وہ دی ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ آپ نے بالکل کسی پولیٹیکل ایکٹیویٹی کے اندر حصہ نہیں لینا، موجودہ حالات کے تناظر میں کوئی بھی افسر جوان بلا جواز ضلع سے باہر کسی صورت نہیں جائے گا اور نہ ہی کسی قسم کے سیاسی جلسے جلوسوں میں شرکت کرے گا جو کہ ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی ہوں۔ اب یہ تمام محررز، ڈپٹی کمشنرز، کمشنرز، یہ تمام انہوں نے انسٹرکشن جو ہے وہ اپنے تمام جتنے بھی ریلیونٹ ڈپارٹمنٹس ہیں ان کو بھی اس کی کاپی بھیج دی ہے تاکہ وہ بھی اپنے اپنے ڈپارٹمنٹس کے اندر اس طرح کی انفارمیشن جو ہے وہ فلوٹ کر سکیں۔ اب پولیس ظاہر ہے ڈپٹی کمشنر ہو، پولیس ہو، یونیورسٹیز ہوں، کالجز ہوں، تمام کے تمام حکومت کے نیچے آتے ہیں۔ اگلا خط آپ کے سامنے رکھتے ہیں، یہ ہے جی آفس آف دا ڈپٹی کمشنر باجوڑ۔ اب باجوڑ کے پولیس جو ہیڈ تھے ان کا تو آپ کو دے دیا، اب یہ جو ڈپٹی کمشنر ہیں باجوڑ کے وہ بھی ویسا ہی خط لکھ رہے ہیں، اور ڈپٹی کمشنر کا جو استحقاق ہوتا ہے یا حق ہوتا ہے یا ان کا جو لیگل فریم ورک ہے جس کے انڈر ڈیفرنٹ ڈپارٹمنٹس ان کے نیچے کام کرتے ہیں، پولیس کے نیچے تو صرف پولیس کے ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں، ڈپٹی کمشنر کا ذرا لارجر حلقہ احباب ہوتا ہے، تمام میں نے جیسے آپ کو کہا اسکول ایجوکیشن سے لے کے ہاسپٹلز اور تمام چیزیں ڈپٹی کمشنر کے نیچے ہی ضلع کے اندر آ جاتی ہیں۔ تو انہوں نے بھی ایک بھرپور خط اسی طرح کا لکھا ہے کہ آپ نے کسی صورت کسی پولیٹیکل ایکٹیویٹی میں نہ جانا ہے، نہ پارٹیسپیٹ کرنا ہے، نہ آواز اٹھانی ہے۔ آگے آپ کے سامنے خط لکھتے ہیں بنیر کے ڈپٹی کمشنر، وہ دکھا رہے ہیں، وہ بھی بالکل ایسا ہی خط لکھ رہے ہیں، وہ بھی یہی بات کہہ رہے ہیں۔ پھر ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر ڈسٹرکٹ سوات، یہ ڈسٹرکٹ سوات ہے، یہاں کے جو ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر ہیں انہوں نے بھی ایسا ہی خط لکھا ہے اور تمام سٹوڈنٹس کو، تمام ٹیچرز کو، تمام عملے کو یہ کہا ہے کہ آپ نے کسی صورت کسی ایکٹیویٹی کے اندر جو ہے وہ شامل نہیں ہونا۔ تو یہ اور بھی خطوط ہیں جو ہمارے سامنے آئے، یہ کچھ خطوط آپ کے سامنے رکھے ہیں جن میں واضح طور پر ایسے افسران جو خیبر پختونخوا کے اندر سرو کر رہے ہیں اور وہ بات کسی اور کی مان رہے ہیں۔ اب ان سے اگر کوئی سوال پوچھے کہ یہ جو پولیس کے افسران ہیں، یہ جو ایجوکیشن کے افسران یا اہلکار ہیں، یہ جو سٹوڈنٹس ہیں، یہ جو پروفیسر ہیں، یہ جو نرسز ہیں، یہ جو ڈاکٹر ہیں، کیا ان کا ووٹ چوری نہیں ہوا؟ کیا ان پولیس ملازموں اہلکاروں کا اگر ووٹ چوری ہوا ہے تو ان کا حق نہیں اس کے خلاف آواز اٹھائیں؟ کیا یہ ان کا جمہوری حق نہیں ہے؟ کیا اگر یہ آپ کے پاس جاب کرتے ہیں، نوکری کرتے ہیں، تو کیا یہ آپ کے غلام ہیں کہ یہ آواز نہیں اٹھا سکتے پاکستان کے آئین کے مطابق؟ تو یہ حالات ہیں جو چودھری نظام الدین صاحب خیبر پختونخوا میں پیدا کیے ہوئے ہیں یا پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہم نے جو پارٹی کی لیڈرشپ ہے ان تک یہ پیغام پہنچایا ہے اور کوشش کی ہے کہ اس کے اوپر عمل بھی ہو اور چیف منسٹر خیبر پختونخوا ان لوگوں کو فوری طور پر ڈسمس کریں، ان لوگوں کی کارروائی کریں ان کے خلاف اور ان کو فوری طور پر ان کے عہدوں سے ہٹائیں اور ایک اعلیٰ سطحی کمیشن بنائیں جو ان لوگوں سے قرار واقعی ان کو سزا بھی دے اور انویسٹیگیٹ بھی کرے کہ انہوں نے ایک پولیٹیکل گورنمنٹ ہونے کے باوجود وہاں پر کس طریقے سے یہ اس طرح کے خطوط لکھ رہے ہیں، ان کو کس نے آتھورائز کیا یہ خطوط لکھنا، کس کی اما پر انہوں نے یہ خطوط لکھے ہیں۔ اور اسپیشلی آپ ذرا ایک منٹ کے لیے سوچئے کہ جو خیبر پختونخوا کی حکومت ہے، وہاں کے چیف منسٹر ہیں، وہاں کی پوری کیبنٹ ہے، وہاں کے جو پروونشل اسمبلی ہے اس کے سپیکر ہیں، ڈپٹی سپیکر ہیں، انہوں نے ان سب کے لیے کس قسم کی سچویشن کریٹ کر دی ہے۔ اب اگر وہ ان خطوط پر چپ رہیں تو ان کی پارٹی کا رینک اینڈ فائل ان کے اوپر سخت تنقید کرے گا، اگر ایکشن لیں تو مجھے لگتا ہے چودھری نظام الدین ان کو بچانے کی کوشش کرے گا۔ تو آپ غور کیجئے کہ چودھری صاحب کو کسی اور کی عزت یا سینسٹیوٹی کا بھی خیال نہیں ہے، وہ کھل کے کھیلنا چاہتے ہیں اور جو ان کا دل کرتا ہے وہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اچھا جی، اگلی خبر جو آپ کے سامنے رکھنی ہے وہ خبر ہے جو جنید اکبر صاحب کا بیان ہے۔ جنید اکبر صاحب نے ایک بڑا کھلا ڈھلا بیان دیا ہے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ کچھ لوگ 9 مئی کے بعد آئے، انہیں کھل کر کیمپین کرنے دی گئی۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ کچھ لوگوں کو 9 مئی کے بعد اسٹیبلشمنٹ نے جان بوجھ کر آزادی دی۔ اب میں جنید اکبر صاحب نے نام نہیں لیا اس لیے میں بھی نام نہیں لیتا۔ جنید اکبر صاحب پاکستان تحریک انصاف خیبر پختونخوا کے حال ہی میں صدر عمران خان صاحب کی طرف سے نامزد ہوئے ہیں اور اس ٹائم سے انہوں نے ایک تہلکہ مچا رکھا ہے۔ جنید اکبر صاحب کا یہ کہنا ہے کہ کچھ لوگوں کو 9 مئی کے بعد کھل کر کھیلنے کی اجازت دی گئی۔ اب یہ آپ پر ہے، میں نے تو کوشش کی اس ٹائم بھی آپ کو یہ اویئرنس دینے کی، لیکن آپ بہت جلدی
ہماری قوم کا مزاج جو ہے وہ بہت ہی جلدی گرم بھی ہوتا ہے اور جلدی ٹھنڈا بھی ہوتا ہے، کافی جذباتی ہیں۔ ہم ہیرو بنانے میں بھی بہت ہی جلدی کرتے ہیں اور زیرو بنانے میں بھی بہت جلدی کرتے ہیں۔ مشکل وقت میں نہ کسی کے ساتھ لمبا عرصہ ٹھہرتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں، اور تالی بجانے میں بھی دیر نہیں کرتے۔ اسی لیے میں ہنس پڑتا تھا جب آپ کو دیوار پر لکھا نظر نہیں آتا تھا، آپ کا مطلب آپ سب نہیں، زیادہ تر عوام کو، اور وہ ایسے ایسے 2 نمبر لوگوں کو اپنا ہیرو مانتے ہیں، مسیحا مانتے ہیں، اور اتنا بڑا بڑا ہیرو بنا لیتے ہیں کہ ان کے شکل اور ماتھے پر لکھی ہوئی چیزیں بھی ان کو نظر نہیں آتی۔ بہت سارے لوگوں کے بارے میں کہتے تھے، دیکھیں جب پوری پارٹی بھاگ گئی تھی تو فلاں شخص لوگوں کو لے کے نکل رہا تھا۔ آپ نے کبھی اپنے آپ سے سوال نہیں پوچھا کہ ایسا کیوں تھا کہ پوری پارٹی کو بھگا دیا گیا، یا ایسا کیوں نہیں تھا کہ کسی اور کو لوگوں کو نکالنے کی اجازت نہیں تھی، کسی ایک ہی شخص کو اجازت تھی، اور یا کسی 2 شخصیات کو اجازت تھی، یا 3 شخصیات کو اجازت تھی۔ تو یہ جو جنید اکبر صاحب نے اشارہ کیا ہے کہ 9 مئی کے بعد بہت ساری ایسی شخصیات کو ان کیا گیا جن کو کھل کر کھیلنے کی اجازت تھی، وہ لوگوں کو بھی باہر نکال رہے تھے، پولیس ان کو پکڑتی نہیں تھی، کسی کو پولیس چائے پلا کے چھوڑ دیتی تھی، کسی کو کہیں روک کے پھر چھوڑ دیتی تھی، کوئی اپنے ضلع میں بھی کرتا تھا، 10 اور ضلعوں میں جا کے بھی ریلیز نکالتا تھا یا ان کو لیڈ کرتا تھا، ان کو نہ پولیس پکڑتی تھی۔ کئی لوگ ایسے تھے جو آپ نے دیکھا ملک سے باہر گئے، جب وہ ملک سے باہر ہیں تو ان کے خلاف بڑی سخت FIRs کٹی، جب وہ ملک میں واپس آئے، اسلام آباد ایئرپورٹ کے اوپر اترے، وہاں پر انہوں نے پریس کانفرنس کی، وہاں سے ہلتے ہلاتے وہ ایئرپورٹ سے بھی باہر نکل گئے، ان کو کسی نے ایئرپورٹ پہ بھی گرفتار نہیں کیا۔ تو میرا خیال ہے جنید اکبر ان تمام لوگوں کی طرف اشارہ کر رہے ہیں اور سوال یہ پوچھ رہے ہیں کہ یہ کس طرح سے ممکن ہوا کہ کچھ لوگوں کو 9 مئی کے بعد کھل کر کھیلنے کا موقع دیا گیا، اور وہ اشارہ اس طرف کر رہے ہیں کہ یہ جو ایسے لوگ اسٹیبلشمنٹ نے پارٹی کے اندر گھسیڑے، ان کا مقصد یہ تھا کہ عمران خان جیل میں ہی رہیں اور کسی قسم کا منظم قسم کا احتجاج نہ ہو سکے، اور جب احتجاج ڈیسائسو فیز میں جانے لگتا تھا تو یہ لوگ گھر کے اندر سے ہی جو ہے وہ چراغ بجھا دیتے تھے، مطلب کہ احتجاج کو ناکام کر دیتے تھے، کال کو خراب کر دیتے تھے، ایک ڈائیورس قسم کے اوپینین لے آتے تھے، اور ایک اس چیز کے اندر امپیڈمنٹس کھڑے کر دیتے تھے، اس کو روکتے تھے، یا اس کے اندر سے ایسی ہیل و حجت نکالتے تھے کہ وہ احتجاج جو ہے وہ پورا نہیں ہوتا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں جنہیں الیکشن جتوایا اس لیے گیا کہ ان سے پہلے بیان حلفی لیے گئے، ان کے رزلٹ روکے گئے، ان سے بیان حلفی لیے گئے، اور انہیں کہا کہ جب ہمیں آپ کی ضرورت ہوگی آپ ہمارے ساتھ کھڑے ہوں گے، ہم آپ کو الیکشن جتوا دیتے ہیں۔ میں اس کی ایک ایگزامپل دیتا ہوں، آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ اگر آپ ایک جہاز میں سفر کر رہے ہیں اور وہ جہاز اچانک سے ہائی جیک ہو جاتا ہے، خدا نخواستہ، اب اس جہاز میں 300 پیسنجرز بیٹھے ہوئے ہیں، اس میں فرض کریں 6 یا 8 ہائی جیکرز ہیں۔ اب انہوں نے آپ کے 1-2 جو ساتھی مسافر ہیں ان کو گولیاں مار کے خدا نخواستہ قتل بھی کر دیا ہے، اب ان کی لاشیں پڑی ہوئی ہیں۔ باقی جو 290 یا 296 یا 294 مسافر ہیں وہ زندہ ہیں۔ اب جہاز کے اندر پریکٹیکلی 2 پارٹیاں بن گئیں، ایک پارٹی ہائی جیکرز بن گئے، ایک پارٹی جو ہے وہ پیسنجرز بن گئے۔ اب وہ تمام پیسنجرز ایک فیملی، ایک پارٹی بن گئے، وہ مل کر کھیل رہے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنی جان بچا سکیں اور ان ہائی جیکرز کو ہرا سکیں۔ یہ میں کسی کو ہائی جیکر کسی کو پیسنجر نہیں، یہ صرف ایک میں انالوجی آپ کو دے رہا ہوں، ایک مثال دے کر سمجھا رہا ہوں۔ اب وہ جو 300 پیسنجر ہیں وہ ضروری نہیں ہے، وہ کھیل تو ایک ٹیم میں رہے ہیں، ایک ٹیم کی طرح کے ہیں، وہ ایک ہی آبجیکٹیو ہے ان کا، حال آپ کو نظر آ رہا ہے، اور وہ ہے کہ ہائی جیکر سے بچنا۔ لیکن وہ جو 300 پیسنجرز ہیں وہ ایک جیسے نہیں ہیں، ان میں پروفیسر بھی بیٹھا ہوگا، ڈاکٹر بھی بیٹھا ہوگا، ان میں ایک ایسا بندہ جس نے اجتماعی زیادتی شاید کی ہو وہ بھی بیٹھا ہوگا، اس میں ڈاکو بھی بیٹھا ہوگا، لٹیرا بھی بیٹھا ہوگا، فراڈیا بھی بیٹھا ہوگا، اس میں ہر کماش کے لوگ بیٹھے ہوں گے اس 300 لوگوں کے اندر۔ ہمارا مسئلہ یہ کہ ہم جذباتیت کے اندر یہ سارے فرق نہیں دیکھ پاتے، ہم کہتے ہیں ہماری ٹیم میں خیر ہی ہے۔ اسی طرح آپ کو یہ بات سمجھنی پڑے گی کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کی جنگ ہو یا دنیا کی کوئی بھی جنگ ہو، اس کے اندر لوگ سائن اپ کرتے ہیں، کئی تو مجبوری میں آپ پھنستے ہیں، کئیوں کے کوئی اور آبجیکٹیو ہوتے ہیں، لیکن وہ سارے کے سارے لوگ ایک طرح کے نہیں ہوتے۔ اس لیے جب جس کے چہرے سے نقاب اترتا ہے تو آپ پریشان ہوتے ہیں، یار یہ بھی ایسا تھا، میں نے تو ایسا نہیں سوچا تھا۔ تو سب سے پہلے یہ ذہن میں رکھیں کہ وہ 300 لوگ جو میں نے انالوجی آپ کے سامنے دی ہے، جو فلائٹ میں اکٹھے بیٹھے ہیں، اس کا مطلب نہیں کہ وہ سارے ایک جیسے ہیں۔ اور پھر اگر اس فلائٹ کے اندر بہت سارا سونا ہے تو اس میں جو شریف آدمی ہوگا وہ صرف اپنی جان بچا کے باہر نکلنا چاہتا ہوگا، جو غنڈہ بدماش چور لٹیرا ہوگا اس کا دل ہوگا کہ جیسے ہی ان ہائی جیکروں سے جان چھوٹ جائے تو یہ جو سارا سونا ہے اس کو میں لے کے اتر جاؤں اور جہاز بے شک غرق ہو جائے تاکہ کسی کو پتہ ہی نہ چلے
کہ میں نے سونا لوٹا ہے، میں پیراشوٹ پہن کے نکل جاؤں گا اور باقی سب کو مار دوں گا، کوئی اور کچھ سوچ رہا ہوگا، کوئی اور کچھ سوچ رہا ہوگا، سمجھ رہے نا؟ تو ہر بندے کے آبجیکٹیو ہوں گے. تو آپ نے جب بھی انالیسس کرنا ہے ساری سچویشن کا تو اس چیز کو سامنے رکھ کر کرنا ہے کہ یہ جو جہاز ہے یہ اس ٹائم ایک موومنٹ ہے، اس میں ہر طرح کا بندہ ہے. تو جب آپ کو بیچ میں فراڈ دھوکے باز نظر آئیں تو پریشان نہ ہوا کریں. یہ ایسے ہی ہے، ہر موومنٹ میں ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں. تمام لوگ عمران خان نہیں ہوتے، یا تمام لوگ اتنے سچے، صاف ستھرے اور سیدھی بات کرنے والے نہیں ہوتے. تو ہیرو بناتے ہوئے تھوڑا سا وقت لیا کریں. جنید اکبر صاحب کا بھی مشورہ آپ کو یہی ہے، میرا مشورہ بھی شروع دن سے یہی ہے. اور انہوں نے یہ بتایا ہے کہ 9 مئی کے بعد کچھ لوگوں کو کھل کر کھیلنے کی اجازت تھی، ان کو نہ کوئی پکڑتا تھا، وہ سب کچھ کرتے پھرتے تھے اور باقیوں پر زمین تنگ کی ہوئی تھی. اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں. وہ اعظم خان سواتی صاحب، آپ کو پتا ہے لمبا عرصہ جیل میں رہ کے حال ہی میں ضمانت پر رہا ہوئے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ خیبر پختونخوا میں عمران خان اور بشرا بی بی کو دھوکہ دیا جا رہا ہے. انہوں نے کہا کہ جو ڈی سی ہے مانسیرا کا، اس کی سربراہی میں غالباً انہوں نے کہا کہ کرپشن ہو رہی ہے، اور یہ بیان بھی بہت سنگین ہے. اس کے اوپر بھی ظاہر ہے سوچ بچار ہونی چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ کیوں معاملات ایسے ہو رہے ہیں. اب آپ کو پتا ہے کہ خط کا رولا پڑا ہوا ہے. کہا جا رہا تھا کہ خط مل نہیں رہا. اب پاکستان میں تو کھلا خط ملا نہیں، لیکن ایک اور اس کے ساتھ ایک اور کام ہو گیا. امریکہ سے خط آ گیا ہے. جی ہاں، امریکہ سے آخرکار پہلا خط جو ہے وہ پہنچا ہے. ابھی پتہ نہیں کتنے خط آنے، لیکن پہلا پہنچا ہے. جو ولسن، جی ہاں جو ولسن، جو کانگریس ممبر ہیں، اور ان کے کچھ آئیڈیاز جو ہیں وہ ایسے ہیں جنہیں ہم سپورٹ نہیں کر سکتے، بالکل اسی طرح سے جو ہمارے کچھ آئیڈیاز ہیں انہیں جو ولسن سپورٹ نہیں کر سکتا. اچھا، ہمارے ہاں ایک اور بھی مسئلہ ہے. ہم کہتے ہیں یا تو سارا ساڈا ہو جا یا ہمارا آپ سے کوئی لینا دینا نہیں. دیکھیں، سیاست میں ایسا نہیں ہوتا. فار ایگزامپل صدر اوباما ہیں، ان کے زمانے میں ڈرون اٹیک ہوتے رہے پاکستان میں، تو ہم صدر اوباما کے ساتھ ڈرون اٹیکس کے معاملے کے اوپر ڈفرنٹ اوپینین رکھتے ہیں. لیکن اگر آج صدر اوباما کے ساتھ کوئی زیادتی کرے، انسانی حقوق کی پامالی کرے، تو ہم انسانی حقوق کے زمرے میں ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے. تو بالکل ایسے ہی ہے. یہ جو ولسن ہیں، ان کے بھی پاکستان کے بارے میں، پاکستان کی فوج کے بارے میں، یا عمران خان کے بارے میں، یا ہمارے اور چائنا کے ریلیشن شپس جو ہیں، یا ہمارے اور جو ہمارا اوپینین یوکرین کی وار پر ہے، اس پر ان کے اور عمران خان صاحب کے ڈفرنس آف اوپینین ہے. اور وہ انہوں نے اپنے خط میں لکھے ہیں. بالکل رکھیں، شوق سے رکھیں. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے جو ولسن صاحب کے بہت سارے جو خیالات ہیں مشرق وسطیٰ میں یا دوسری جگہوں پر، ان سے ہمیں بھی اختلاف ہے. لیکن انہوں نے جو عمران خان کے انسانی حقوق کی بات کی ہے وہ کھل ڈل کے خط میں لکھی ہے. اور انہوں نے وزیر اعظم، فارم 47 کے وزیر اعظم شہباز شریف کے نام کھلا خط ہی لکھ دیا ہے، اور اپنے لیٹر ہیڈ پر خط لکھ کر پاکستان کو بھیج دیا، جس میں انہوں نے کہا کہ عمران خان کے ساتھ میرے اختلافات ہیں سیاسی طور پر، لیکن ان کے ساتھ جو کچھ آپ کر رہے ہیں وہ جمہوریت کے خلاف ہے، اور ان کو فوری طور پر رہا کیا جائے. یہ یاد رکھیے کہ یہ وہی جو ولسن ہے جن کو حال ہی میں محسن نقوی مل کر آئے تھے. اور یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ محسن نقوی صاحب کہہ رہے تھے کہ جلد میرے دورے کے مثبت نتائج آئیں گے. اب پہلا مثبت نتیجہ آ گیا ہے، جو ولسن کا خط آ گیا. ابھی تک تو عمران خان کا خط جنرل صاحبان کہہ رہے تھے، ڈی جی ISPR صاحب اور دوسرے سیکیورٹی ذرائع سے خبریں لگوا رہے تھے کہ ہمیں نہیں ملا. ایک طرف یہ کہہ رہے ہیں، انٹرنیشنل میڈیا نے ان کا مذاق بنا لیا ہے. انٹرنیشنل میڈیا میں اب خبریں آ رہی ہیں کہ عمران خان نے خط لکھا اور سیکیورٹی ذرائع نے اوپن لیٹر لکھا، اور سیکیورٹی ذرائع نے بجائے اس پر جواب دینے کی کہا ہمیں خط ہی نہیں ملا. مطلب کہ انٹرنیشنل جو میڈیا ہے وہ سیکیورٹی ذرائع کا مذاق اڑا رہا ہے. اور دوسری طرف اب یہ نیا خط آ پہنچا ہے. تو اب آپ ذرا خود غور کیجئے کہ یہ معاملات کس طرف جائیں گے، کہ اس خط کے بارے میں اب پتہ نہیں مانے گی ہماری اسٹیبلشمنٹ کہ نہیں، کہ خط ان کو ملا ہے یا نہیں ملا. آگے صالح ظفر صاحب، یہ بھی ان کا بھی ایک اپنا ہی مقام ہے. یہ میرا خیال ہے کہ یہ جو پالش کا ورڈ ہے یہ بہت چھوٹا ہے ان کے لیے، یا مکھن لگانے کا ورڈ بہت چھوٹا ہے. تو بزرگ، لیکن انہوں نے بھی ساری عمر ایسی ہی کمائی کی ہے کہ دنیا تف تف کر اٹھتی ہے. صالح ظفر صاحب نے اب کہا ہے کہ عمران خان کے پاس تو قلم دوات ہی نہیں ہے، تو وہ خط کیسے لکھ سکتے ہیں؟ ہے نا؟ ویسے آپ دیکھیں، یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی. اب سوچئے، یہ ہے وجہ کہ آپ سوشل میڈیا سے اتنی نفرت کرتے ہیں. چودھری صاحب نے، نواز شریف نے ایسے لوگ پالے ہوئے تھے، صالح ظفر صاحب جیسے، جو وہ لکھتے تھے جو بادشاہ کو خود بھی نہیں پتا ہوتا تھا کہ یہ بھی میری تعریف لکھنی ہے. یہ ویسی باتیں لکھتے ہیں. یہ وہ درباری ہیں جو آپ کے بارے میں ایسی خصوصیات لکھتے ہیں جو آپ کو خود بھی نہیں پتا ہوتی کہ میرے اندر ہو سکتی ہیں. نہیں، ہو بھی سکتی ہیں. تو انہوں نے کہا کہ خط کیسے ملنا تھا؟ خط تو لکھا ہی نہیں کبھی.
عمران خان کے پاس تو قلم دوات ہی نہیں ہے، اور دوسری طرف انٹرنیشنل میڈیا کہہ رہا ہے کہ یہ کس قدر گدھے ہیں کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں خط نہیں ملا، اور خط جو ہے وہ اوپن لیٹر ہے اور پوری دنیا میں پھیل چکا ہے، اور انٹرنیشنل میڈیا اب تیسرے دن سے اسے ہیڈ لائن میں رکھ رہا ہے۔ آگے سنیے، صرف یہی بات ختم نہیں ہوئی سال ظافر پر، جنگ اخبار، جی ہاں، انہوں نے مین پیج پہ ایک خبر لگائی ہے، اور خبر کیا لگائی ہے انہوں نے کہ عمران خان کا بلڈ پریشر زیادہ ہونا شروع ہو گیا ہے، وہ بے چین ہے، اور ہارٹ بیٹ بھی زیادہ ہوگی۔ اب ذرا غور کیجئے کتنی زیادہ ہوگی ہارٹ بیٹ؟ ان کی ہارٹ بیٹ 50، پہلے 45 ہوتی تھی، اب 50 ہو گئی۔ مطلب کسی بھی صحت مند انسان سے ابھی بھی ان کی ہارٹ بیٹ جو ہے وہ بہت 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 بہتر ہے، ایکسیپشنلی گڈ ہے 50 ان کی ہارٹ بیٹ جو ہے۔ دیٹ شوز ہاؤ ہیلدی ماشاءاللہ ہی از، اور اللہ ان کو ہیلدی رکھے، اور ان کا بلڈ پریشر بھی بہترین ہے۔ لیکن کیونکہ ان کے ذمہ یہ لگا ہے کہ آپ مارکیٹ میں یہ خبر پھیلائیں کہ عمران خان اضطراب میں ہے، پریشانی میں ہے، جیل میں ان کا بلڈ پریشر بڑھ رہا ہے، ان کی ہارٹ بیٹ بڑھ رہی ہے، بالکل بکواس سٹوری کو فرنٹ پیج کے اوپر چھاپا گیا ہے۔ چودھری صاحب کے کہنے پر جنگ نے یہ پروپیگنڈا کیا ہے، تو ایک طرف انٹرنیشنل میڈیا ان کی کیا بےزتی فرما رہا ہے، جو ولسن خط لکھ رہا ہے، دوسری طرف یہ کہہ رہے ہیں خط نہیں ملا، قلم دوات نہیں تھی، اور اب تیسری بات یہ کہ عمران خان کا بلڈ پریشر نکل، یہ ویسی بات ہے جیسے پیشاب میں سے معذرت کے ساتھ شراب نکالا کرتے تھے، یہ وہی بات ہے۔ اچھا جی، چھمک چھلو قسم کا بیان دیا ہے دفتر خارجہ نے۔ آپ کو ہم نے کہا تھا کہ پوری دنیا بول اٹھی ہے، پاکستان چپ ہے، اب پاکستان نے ایسا بیان دیا ہے کہ اس کا خود بھی نہیں پتا، نہ ہی جنرل عاصم منیر صاحب، نہ ڈی جی آئی ایس پی آر، نہ شہباز شریف، نہ خواجہ آصف، نہ ہی اسحاق ڈار، کسی نے بیان نہیں دیا۔ لیکن پاکستان کے دفتر خارجہ کے جو سپوکس پرسن ہوتے ہیں، انہوں نے ایک چھوٹی سی ڈھیلی سی انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ نکالی ہے، اور وہ سٹیٹمنٹ کیسی ہے؟ انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں بہت تکلیف ہے، تو رضیہ کو تکلیف پہنچی ہے۔ انہوں نے صرف یہ بتایا ہے کہ جو غزہ میں سچویشن ہے وہ ہمارے لیے تکلیف دہ بات ہے، اس کی کوئی مذمت نہیں کی کھل کے، اس پر کوئی پوائنٹ آف ویو نہیں دیا، جیسے ایران نے دیا، افغانستان نے دیا، پوٹن نے دیا، یونائٹڈ نیشنز نے دیا، آسٹریلیا نے دیا، ہم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ہم واحد اسلامی نیوکلیئر پاور ہیں، لیکن ہم اس بارے میں مکمل طور پر خاموش ہیں۔ اس سے اگلی بات آپ کے سامنے رکھتے ہیں، یہ تو ہم نے کر دیا چمک چلو قسم کا بیان، یہ ویسے ہی ہے کہ میری لندن تو کیا پاکستان میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں ہے، یہ اسی طرح کا بیان جو ہے یہ ہم نے داغا ہے۔ کہیں کسی کو پتہ نہ چل جائے، دبے پاؤں چلنے والی بات ہے کہ غلامی کی زنجیروں کے جو غلام ہوتے ہیں وہ دبے پاؤں چلتے ہیں کہ کسی کی کہیں آنکھ نہ کھل جائے، تو یہ وہی والا کام ہے کہ ایسا بیان دو کہ کسی کو پتہ بھی نہ چلے۔ حالانکہ مجھے بتائیں، آپ تھوڑا سخت بیان بھی دے دیتے تو ٹرمپ نے کیا پاکستان کے دفتر خارجہ کے بیان کے اوپر کوئی ری ایکٹ کرنا تھا یا اسے سیریس لینا تھا؟ مطلب چلو آپ گھر میں تو لوگوں کو خوش کر لیتے، آپ کی پاکستان میں تو عزت بحال رہتی، لیکن آپ نے قسم کھائی ہوئی ہے کہ آپ نے ایسا کچھ نہیں کرنا۔ آخری بات، لمبا ہو گیا ویلاگ، لیکن آخری بات یہی ہے کہ وہ جو جعلی طریقے سے سٹاک ایکسچینج اوپر اٹھائی ہوئی تھی وہ 2500 پوائنٹ نیچے چلی گئی ہے۔ سونے کی قیمت اچانک سے بڑھ گئی ہے، اور سرکاری حاجن صاحبہ کل کہہ رہی تھی کہ معیشت بہتر ہو رہی ہے، ریزرو بہتر ہوئے ہیں، تو اس پر شاہد خاقان عباسی نے کہا کہ پورا ملک بند کر دیں گے تو ریزروز تو بہتر ہی ہوں گے، جب اکانومی کی گروتھ مائنس میں ہے تو ملک کیسے بہتر ہو سکتا ہے؟ اور یہ جو سٹاک ایکسچینج اسد اللہ کی یہ سٹوری ہے، ان کا کریڈٹ جاتا ہے جو انہوں نے سٹاک ایکسچینج کی سٹوری کی ہے، اور اس میں جو اینالسٹ ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ جب لوگ سٹاک ایکسچینج سے پیسہ نکالنا شروع کر دیتے ہیں تو وجہ شاید یہ ہوتی ہے کہ ان کو ملک کے اندر سیاسی تبدیلی آتی ہوئی نظر آ رہی ہوتی ہے۔ بہرحال وہ جو سٹاک ایکسچینج چودھری صاحب نے اوپر لے کے جانے کے بڑے کریڈٹ لیے تھے، اب وہ سٹاک ایکسچینج کریش کر گئی ہے، 2500 پوائنٹ سٹاک ایکسچینج جو ہے وہ نیچے گئی ہے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے دیجیے یہاں سے اجازت، اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، پاکستان زندہ باد۔